बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमें बाज़ औक़ात बड़ी पिक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए छोटी छोटी पिक्चर्स को मिलाना पड़ता है। हम अगर आज के हालात को समझना चाहते हैं तो हमें 3 तस्वीरें जोड़नी होंगी। पहली तस्वीर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों का इनखला है। सितंबर तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से चली जाएगी, लेकिन उसके जाने से पहले तालिबान तेजी से अफगानिस्तान पर काबज होते चले जा रहे हैं। ये इस वक्त 407 में से 142 इजला पर काबज हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर जोहर टाउन में बम धमाके की थी। दौरान तहकीकात दहशतगर्दों के इस नेटवर्क को माली मामनत फराहम करने वाले बैनुल-अक़वामी किरदारों के ताने बाने मुकामी दहशतगर्दों से मिलने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं, जिसमें यह बात सामने आई कि इस कार्रवाई में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलविस है। हम इस चीज़ में बहुत क्लियर है कि बेसिक टारगेट ये जगह या ये जो शहीद होने वाले हैं शायद वो लोग ना हो। बेसिक टारगेट वो कॉन्फ्रेंस थी जो वहाँ पे हो रही थी और जिसमें पाकिस्तान को डाउनग्रेड करने की बात चल रही थी, और वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट नहीं हुई। हम इसमें कामयाब हुए हैं कि हमने ना सिर्फ अनर्थ किया है इसको, बल्कि जो कनेक्शंस है इसके आगे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के, वो हमारे पास इस वक्त बहुत क्लियर है। इस धमाके के पीछे अफगान खुफिया एजेंसी एनडीएस और भारतीय एजेंसी राह निकल आई। गोया ये दोनों पाकिस्तान में एक्टिव हो रही हैं। ये दूसरी तस्वीर है, जबकि तीसरी तस्वीर एफएटीएफ है। पाकिस्तान ने 27 निकात में से 26 पूरे कर दिए, लेकिन इसके बावजूद इसका नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। फैटिफ के इदारे ने हमसे जो एक्शन प्लान शेयर किया था उसमें उन्होंने 27 आइटम्स की निशानदेही की थी कि 27 आइटम्स पर आप पेशरफ्त करें तो आप व्हाइट लिस्ट में जा सकते हैं। 27 में से 26 आइटम्स पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है। हमें आज ये फैसला करना होगा और फैटिफ के मेंबरान को फैसला करना होगा, क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं उन इक़दामात को सामने रखते हुए कोई जवाज नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखा जाए। कुछ कुव्वतें समझती हैं उनके मकासद हासिल तब हो सकते हैं कि पाकिस्तान पर यह मुसलसल तलवार लटकी रहे। क्या इसका मतलब यह लिया जाए पाकिस्तान पर दोनों सरहदों और आलमी बरादरी से दबाव बढ़ाया जा रहा है? अगर हां तो इसका मकसद क्या है? यह हमारा आज का इशू होगा, और हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। जो हुकूमत का रिफॉर्म का एजेंडा है उसमें से ये जो इलेक्टरल रिफॉर्म्स के बाद जुडिशल रिफॉर्म्स हमारे एजेंडे पे सरे फहरिस्त हैं, और जुडिशल रिफॉर्म्स के साथ साथ लॉ रिफॉर्म्स, इन तीनों रिफॉर्म्स के हवाले से मैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद सारी जमातें उन सब को दावत देता हूं कि वो ऑब्जेक्टिवली पाकिस्तान के लोगों को, अदालतों में साल लगते हैं, तफ्तीश में गड़बड़ हो जाती है, थानों में मुसीबत होती है, ये सारी सूरत हाल वो है जो पाकिस्तान के तकरीबन हर शहरी को दरपेश आती है। इस पे सर जोड़ के बैठे। पाकिस्तान का असल एजेंडा ये है। अपोजिशन हुकूमत का हाथ क्यों नहीं थाम लेती, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सलीम साहब ये फरमाइएगा, सर ये जो दबाव पाकिस्तान के ऊपर अचानक बढ़ाया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, अब देखें जिस तरह अफगानिस्तान की तरफ से दबाव आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल, कि इसमें कोई शक नहीं कि फेंसिंग कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ वहां पर हो रहा है। दूसरा, इंडिया की तरफ से अभी जो जोहराबाद के अंदर जो इंसिडेंट हुआ और उस पर साबित हो गया कि रॉ की तरफ से फंड किया गया था, और उस तरफ से जो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से, फिर उसके बाद एफएटीएफ की तरफ से, जब पाकिस्तान ने सारी उनकी जो डिमांड थी वो पूरी कर दी, बस मामूली सी आधी एक डिमांड बच गई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट नहीं निकाला गया। तो यूं महसूस हो जैसे प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो इस प्रेशर का फायदा क्या होगा? सर ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। आई मीन पाकिस्तान इज नॉट ओनली बीइंग प्रेशराइज्ड बट एक कॉर्नर किया जा रहा है। आपको कॉर्नर किया जा रहा है ट्रेड खोलने के लिए इंडिया के साथ, आपको कॉर्नर किया जा रहा है अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग ना करने के लिए, आपको टारगेट किया जा रहा है हर उस तरीके से कि जो चीज बेसिस देने के लिए, हर वो चीज के लिए जो आप नहीं करना चाहते
آپ سے وہ کروانی ہے, اور یہی طریقہ ہے. IMF نے آپ کو ڈراپ کر دیا اپنے ایجنڈا سے, نیکسٹ جو آپ کو ٹرانچ دینی تھی وہ نہیں دی. مطلب یہ کوئی, یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ویری اسمارٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ ساری چیزیں آر ویری کلیئر کہ جو چیزیں آپ سے کروانی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے سپٹمبر سے پہلے. جی یعنی امریکہ کا جو پہلا سولجر وہاں سے نکلے گا یا پہلی گاڑی نکلے گی اس سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں, اینڈ یو ہیو ٹو بی اے گڈ بوائے. اف یو آر ناٹ اے گڈ بوائے دین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے بیٹنگ. ٹھیک ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ جو اس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے سب کچھ, اور کرنا پڑے گا آپ کو, پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا, کچھ چوائس ہی نہیں ہے وجہ. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ تو ایک ٹریلرز ہیں, وہ اصلی مووی تو اس کے بعد چلے گی کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا. اور یہ ہم سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ نہیں, حاصل تو میں نے آپ کو یہی بتا دیا نا کہ ٹریڈ کھولنا چاہتے ہیں, سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی طرف چیزیں کھولنا چاہتے ہیں. مطلب ہر وہ چیزیں بیسس. ایک اور ایشو ہے جو میجر ہے اس وقت وچ از آن دا ٹیبل, جس پہ کوئی کہہ رہا ہے دے دیے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے نہیں دیں گے. یو نو دیر از اے اسٹیٹ آف کنفیوژن. فرمائیے, یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ تھا ایک پاکستان کی طرف سے ایک پراپر ایک رسپانس کیا گیا امریکنز کو یا ویسٹ کو کہ بھائی صاحب ہم آپ کو کوئی ہوائی اڈا یہاں پہ نہیں دیں گے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے کلیئر میسج کے باوجود وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی پاکستان مانے گا؟ سر آپ دیکھیں, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے ابھی تک بات ہی نہیں کی. عمران خان صاحب کہتے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ چاہیے, وہ میرے سے بات کریں گے تو بات آگے چلے گی. ہی از ناٹ ایون bothered ٹو ٹاک ٹو عمران خان. اس سے کیا میسج آ رہا ہے آپ کو؟ یہ 5 مہینے ہو گئے ان کو جی, اور ساری دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے اس نے بات کر لی ہے, صرف ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ سے ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. وجہ کیا ہے ویسے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہی تھنکس اٹس یوزلیس ٹو ٹاک ٹو ہم. تو کس سے فائدہ نہیں ہے, اور جو لوگوں کو بات کرنی ہے پاکستان کو یوز کرنے کے لیے کس سے بات کریں گے؟ جن سے بات کرنی ہے وہ کر رہے ہیں, اور وہیں سے ان کو ڈیسیشنز مل رہے ہیں, اور وہاں سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. کچھ فائدے نقصان کی بات نہیں ہے. دیکھیں ویسے اپوزیشن یہ کیوں کہتی ہے جی ہم نے اڈے دے دیے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کیا؟ بیکاز دی انفارمیشن دیٹ اپوزیشن گیٹس کہ یہ کمٹمنٹ تو بہت پہلے کی ہو چکی ہے. یہ تو اب میڈیا بات کر رہا ہے اس کی, یہ تو بہت پہلے کی. سوال یہ کہ کیا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں اس کا؟ یہ عمران خان صاحب سے بالا بالا ہو کمٹمنٹ. میں ابھی جیسے اپنے بھائی سے صداقت صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ان کی طرف سے تو یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بیسز نہیں دیں گے, بٹ جب بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ چیز ہم نہیں کریں گے, ہم نے کی ہے. تو ہمیں آپ ہسٹوریکلی نکال لیں. مشرف صاحب کو بش نے فون کیا, آر یو ود اس اور ناٹ ود اس؟ اس نے کہا جی وی آر ود یو. ٹھیک ہو گیا, بس ایز سمپل ایز. میاں صاحب یہ FATF کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے FATF جو ہے ایک بہت بڑا حربہ ہے جس کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کو, پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو. اب سوال یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ سے پوچھا جاتا ہے تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی اور ان کی وجہ سے ہم FATF کی گرے لسٹ میں, بلیک لسٹ میں گئے, اور اب ذمہ دار یہی ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ منی لانڈرنگ نہ کرتے اور آپ لوگوں کے خلاف اس طرح کیس نہ بنتے تو شاید پاکستان آج وائٹ لسٹ میں ہوتا. میں چوہی صاحب پہلے تو گزارش یہ کروں گا, 2015 میں آپ وائٹ لسٹ میں تھے یا گرے لسٹ میں تھے؟ 2018 کے اینڈ میں جب ہماری حکومت جا چکی تھی, نگران سیٹ اپ تھا, تو اس میں آپ گرے لسٹ میں آئے. دوسرا میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ کمزور ہوں گے گھر کے اندر تو دشمن یا آپ کا مخالف جو ہے آپ کو دباؤ میں لائے گا. ٹھیک ہو گیا. آج آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی دونوں محاذوں پہ کمزور ہیں. آپ انتشار کا شکار ہے ملک کے اندر بھی, اور باہر آپ کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی منہ لگانے کو آپ کو تیار نہیں ہے. وجہ یہ ہے, آج یہ بات تو پوری پاکستانی قوم کے دل کی آواز ہے کہ ہمیں امریکہ کو ہوائی اڈے نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ میری آپ کی سب کی آواز ہے. یہ ایسا جو بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر, تو یہ اگر اس پہ کھڑے رہیں اور آپ سپورٹ کریں گے, پھر سپورٹ پوری قوم کرے گی. مگر بات یہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے. یار میں یقین کیسے کروں؟ جو بندہ کلیئر میسج نہیں, پرائم منسٹر اور کیا لکھ کر دیں آپ کو. وجہ یہ نہیں ہے, وجہ ہمیں اس کی نیت کا علم ہے کہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں. ابھی مانڈی والا صاحب نے ایک بات کی کہ اس نے پوری دنیا کے ممالک سے کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں ان سے بات کی اور موصوف سے انہوں نے بات نہیں کی.
اور مصروف ویسے اور بھی بے شمار ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں جن سے نہیں They are not relevant. آپ relevant states کی بات اس خطے کی بات کریں نا آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ اپنی انا اس کے لیے کہ میرے سے کیوں ہی بات ہو رہی کسی اور سے بات کیوں ہو رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے. اور سے بات ہو رہی ہے آپ کا خیال؟ چوہی صاحب یہاں تو ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک تبدیل ہو گیا ہے, نیا پاکستان ہے یہ. اگر یہ نیا آپ والا پاکستان نہیں رہا. اچھا اگر یہ میرے والا پاکستان نہیں ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں, آپ نے پوچھا کہ ان کو کیا فائدہ ہے دباؤ میں آپ کو لانے کا یا پاکستانی قوم کو ریاست کو بلیک میل کرنے کا دباؤ میں لا کے. انڈین بالادستی, سی پیک, نیوکلر. آپ کے آج کے پرائم منسٹر نے یہ بات کی تھی ٹھیک ہو گیا کہ کشمیر کا اگر مسئلہ حل ہو جائے تو نیوکلر کی تو ضرورت ہی نہیں رہ جاتی, اس کو رول بیک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور بھائی صاحب آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے ایک کلیئر میسج دیا ہے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ میسج نہیں دینا چاہیے تھا. اچھا آخری بات سن درمیانی راستہ لیں, اس نکالنا حوالے سے چوہی صاحب آخری بات سن لیں. میری گزارش ہے کہ جب یہ ٹرمپ سے پچھلے صدر صاحب سے ملے تھے, امریکی صدر سے, تو انہوں نے شادیانے جو بجائے تھے یہاں آ کے کہ بڑے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور کشمیر ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور 2 دن بعد کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کس بندے پہ ہم اعتبار کریں؟ یہ تو بندہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. بھائی صاحب 2 چیزیں ابھی تک سامنے آئی جو دونوں مہمانوں نے کہا. ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ جب امریکن پریزیڈنٹ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہمارے پرائم منسٹر سے بات کر لے, اور اس کروشل ٹائم میں جب امریکن فوجیں افغانستان سے نکل رہی ہیں اور وہ دھڑا دھڑ جائی جا رہی ہیں اور سپٹمبر ان کے پاس ایک ڈیڈ لائن ہے, تو اس وقت بھی امریکن پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر سے بات نہیں کر رہا, تو اس کو کیا سمجھا جائے. دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا وہ آپ کی نیت پہ ان دونوں کو شک ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ دے چکے ہیں, آپ ویسے ہی ایک سموک سکرین کریٹ کر رہے ہیں. جیسا بہت شکریہ. دونوں میرے سینئر بھائیوں نے بات کی. ماڈوی صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ ماضی میں جب ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں کرنا اندر سے چپ چپیتا ہو گیا, اور یہی امیج ہے ماضی کی حکومتوں کے بارے میں. اور جیسے میاں صاحب نے کہا کہ بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی ہے, ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک رانگ پرسیپشن ہے جس کو لیا جا رہا ہے. اسی لیے میرا خیال ہے وزیر اعظم نے جس 2 ٹوک طریقے سے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اور جس کو شاید پاکستان استعمال نہیں ہوگا. نہیں سنیں نا, جو کچھ نہیں ہوگا, پہلی دفعہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ آئی ہے کہ جو بات کرتی ہے اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جاتے تھے, ہم ڈانٹ کھا کے آتے تھے, ہم ڈو مور سن کے آتے تھے, اور آپ کو پتا ہے اس بار تو ہم جا ہی نہیں رہے. سنیں, وہ ایک الگ بات ہے. اپنے ملک کی انا ہوتی ہے, آپ کی ملک کی خودداری ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے لیڈرشپ, اس کے لیے بڑی لیڈرشپ ہونا ضروری ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس وجہ سے پاکستان کو وائٹ لسٹ میں نہیں لائے جا رہے ایف اے ٹی ایف کے, پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے؟ 2 باتیں ہوگی نا. ایک تو آپ نے کہا یہی ہے, ایک ہی بات ہے. نہیں, پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم ہمیشہ نہ کرتے, اندر سے ہاں ہوتی. سر اگر نہ کریں گے تو ہم گرے لسٹ میں رہیں گے. اب دوسری سوال پہ آ جائیں, الگ الگ کر لیں. لیڈرشپ کا تو آپ کو آ گیا, اور پاکستانی لیڈرشپ جو اس وقت بات کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اور بات ہے اور انڈیا میں کوئی اور بات ہے, ادھر کوئی اور بات ہے, یہاں ہم جا کے دیسی بن جاتے ہیں, ادھر جا کے ٹائی لگا کے انگریز بن جاتے ہیں. ایسی دفعہ نہیں ہے. پہلی دفعہ جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے. اب دوسری آپ نے بات کی کہ ایف اے ٹی ایف, بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے جو پاکستان کی کمپلائنس ہے وہ بہت سارے ملکوں سے زیادہ اوپر ہے. اس کے باوجود اگر پاکستان کنوینس نہیں کر پا رہے, اگر میں اسی پہ آ رہا ہوں, اگر پاکستان جو ہے کیوں نہیں نکالا گرے لسٹ میں ہے اور باقی وائٹ لسٹ میں ہے, تو یہ ہمیں سوچنا ہے. یہ سوال ہے ویسے کیوں. اگر مجھے بات کرنے دیں گے تو میں آپ سب کی بات کا جواب دوں گا. میاں صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے دور میں تو ہم وائٹ تھے, اگر 2018 میں گرے میں چلے گئے, تو کیا 2018 میں کسی ایک ہفتے کی وجہ سے گرے میں گئے؟ آپ کا تو اپنا منی لانڈرنگ نیٹ ورک تھا جو مین وجہ ہے. سر وہ ایک فیکٹ تھا. فیکٹ یہ تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان گرے لسٹ میں تھا. ان کی گورنمنٹ آئی, 19 مہینے لگے ان کو ان تمام جو اصلاحات تھی کرنے کے بعد یہ پاکستان وائٹ لسٹ میں ہوا, اور اس کے بعد جب گورنمنٹ چلی گئی تو پھر جا کے جب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس کو دوبارہ گرے لسٹ آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان کو نکال دیا. میں اپنی رائے رکھنے میں مجھے اب جواب دے دیں. آپ نے جو بات کی ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں نا.
آپ نے بڑے آرام سے کہا کہ انہوں نے نکال دیا, پھر خود حکومت گئی. چوئی صاحب اگر میں جواب نہیں دے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت جانے کے پہلے تو ان کی دور میں بلیک لسٹ میں گیا, ان کی حکومت اور ہماری حکومت میں آنے سے پہلے بلیک لسٹ, گرے لسٹ. اب وہ کوئی ایک ہفتے کی تو کاروائی نہیں, ہم 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں. جو ہم نے کمپلائنس دی ہے, جو ہم نے 27 نکات پاکستان کو دیے گئے, آپ کی گورنمنٹ کو دیے گئے, سٹیپس لیے ہیں, 26 جو آپ قانون نے کر لیے, ایک رہ گیا, اس کے باوجود پاکستان گرے لسٹ میں ہے. قصور کس کا سر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس حکومت نے ایڈمنسٹریٹو انتظامی امور اس کے مطابق کیے, ہم نے قانون میں ترامیم کی. آج اگر دنیا کی وہ جو چارٹ آپ دیکھیں تو پاکستان سے بہت تھوڑے پوائنٹ ایکسپٹ کر رہے ہیں, سب اس کا ایکسپٹ کر رہے مطلب ہیں. یہ ہے کہ یہ اب FATF اس ٹیرر فائٹنگ کے علاوہ یہ سیاسی ہو گیا, اور پاکستان نے جو موقف لیا ہے ڈو مور کی بجائے نو مور, اس کا شاید لہذا مسئلہ یہ ہے کہ 22 ہے ابھی یہ فورم, بالکل باعث ہے, اور پولیٹیکل ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں, آپ ساری بات پاکستان کے اوپر پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اب آپ مجھے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے جب پریشر ڈلا, ہمارے لوگ سیدھا جا کے وہاں کو, اور ہم یہ پریشر سسٹین کریں گے, پریشر سسٹین کرنا ہے, اور کریں گے. پاکستان کو ہوم گرون پالیسی بنانی ہے جو اس سے پہلے بدقسمتی سے نہیں. اب سوال یہ ہے ہم سسٹین کریں گے اس پریشر. سن لینا, ہمارے سے پہلے جو سربراہ جایا کرتے تھے, آپ کو ان کی باڈی لینگویج کا بھی پتہ ہے, ہاتھ بھی کاما کرتے تھے, آنکھیں بھی نہیں ملا سکتے تھے. اب پہلی دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا لیڈر ہے, اس کے میں کوئی نہ کوئی خودداری کی قیمت ہوتی ہے, غلامی کے فائدے ہوتے ہیں, خودداری کی قیمت ہوتی ہے, ہم وہ قیمت برداشت کریں گے, لیکن قیمت دینے کے لیے تیار ہے آپ. جی بالکل تیار ہے سر. اس میں یہ صرف FATF نہیں ہے سر, IMF بھی ہے, ورلڈ بینک بھی ہے, ایشین بینک بھی ہے, ہمارے ڈیفنس کے سودے بھی ہیں, قرض بھی لینے, ہم نے قرض دینے بھی ہیں سارے. دیکھیں اس کے کچھ اثرات. ایک جملہ اگر بولوں, میں کھڑا ہوں, کاش میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں, کاش میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں, میری بات سن لیں. کاش یہ جو آپ نے IMF میں جانے کی وجہ, یہ پاکستان کی جو کمزوریوں کی وجہ, یہ جب ہو رہی تھی ان کو بھی مورود الزام ٹھہرائیں. ہم تو اس کا وکٹم ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو نکالیں گے اس سے. میں میرے بھائی ہیں مانڈی والا صاحب, انہوں نے کیونکہ سپورٹ کیا ہے, انڈورس کیا ہے ان کی گفتگو کو, میں بھی کرنا چاہتا ہوں, وہ میری سن لیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھیں کیسی تکڑی جو ہے وہ قیادت آئی ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, بس بات تو سن لینا. اگر مجھے اتنا موقع دیں کہ میں بھی اس سے زیادہ موقع ایسے نہ کریں, آپ ساتھ ہے. اچھا چلیں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چوہے صاحب اگر بڑکیں لگانے سے وقتی واہ تو ہوتی ہے, مگر جو ملک سفر کرتا ہے, جو قوم سفر کرتی ہے, اس کے بعد اس واہ کے بعد پھر اڈے دے دینے چاہیے. سر بات سن لیں نا, بات سن لیں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے تو لڑنا تھا کشمیر آزاد کروانے کے لیے, آپ تو نیوکلیر پاور تھے, آپ کا یقیناً 70 سالوں میں جو منصوبہ بندی کر رہے تھے آپ کشمیر کو آزاد کروانے کی, آپ کی پہلی دوسری تیسری چوتھی کوئی بنائی ہوگی نا ایک لائن کی, یہ نہ ہوگا تو یہ ہم کریں گے. وہ آج تک تو نظر نہیں آیا, 2 سال پورے ہو گئے. اب آ جائیں انڈیا سے, تو آپ الجھنے کی پوزیشن میں نہیں, بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو بھی خطرہ ہے, مقبوضہ کشمیر کو چھوڑ دیں. او بھائی, جو دنیا کا سپر پاور ہے آپ اس کو بڑک مار رہے ہو. مجھے یہ بتا دو کہ بڑک اس وقت ماری جاتی ہے جب آپ گھر میں مضبوط ہو. آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کر رہے ہیں, میں عرض کرتا ہوں سر آپ چاہتے ہیں کہ اڈے دے دیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہ دیں؟ سر بات سن لینا, کلیئر کریں نا سر. اس بھنور سے, اس مشکل سے ہم بڑھ کے مار کے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہوگا, حقیقت پسندی سے کام لیں اور بات اس طرح کریں بہتر سفارتکاری سے. آپ دنیا کو اپنا ہم خیال بنائیں کہ ہماری تباہی انہوں نے اس طرح کی ہے کہ آپ پاکستان نہیں ہے, تاکہ ہم اپنے تمام انسٹالیشن جو افغانستان کے اندر ہے اس کو ایویکویٹ کر سکیں. چوہے صاحب آپ استعمال ہوں گے, آپ, میں نے سی پیک کا ذکر کیا, آپ سی پیک کے خلاف بھی استعمال ہوں گے, اور یہ بندہ ہوگا
जो आज मुसल्लत किया गया है। और ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, ये न्यूक्लियर पावर की जो बात कर रहा है इसके मुंह से बनती नहीं है, हम सुनना नहीं चाहती कौम इसके मुंह से। वजह ये है कि अगर ये अवाम का मुंतखब नुमाइंदा होता तो इसको कदर होती न्यूक्लियर पावर की। ये कैसे कह सकता है? इसको क्या इख्तियार है कि ये कहे कि हम वापस ले लेंगे जी? रोल बैक नहीं लेना चाहिए। खुदा का खौफ है। इस्तेमाल करना है, क्या करना है भाई? फिर अमन के साथ ठीक है, अमन के साथ मुझे मौका दें, ये चस्के ले रहे मौका दें। मैंने मुझे ये बताएं, इन्होंने कहा पाकिस्तान मजबूत होगा। मुझे ये बता दें मानवी भाई साहब कि जब आपके रिजर्व 10 अरब डॉलर से कम हो तब पाकिस्तान मजबूत है, या आज 23 अरब डॉलर से ज्यादा आज मजबूत है? जब आपका करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब डॉलर का हो तो आप IMF के सामने लेटेंगे, जब आपका करंट का खसारा 0 हो तो फिर लेटेंगे। आज पाकिस्तान मजबूत है, आज पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो स्टैंड लेने के लिए तैयार है। आप तो वहां कुछ और कहते थे, वहां आप कहते थे कि ड्रोन हमले करें, यहां आपको ड्रोन हमले के खिलाफ बोलते थे। तो पहली दफा एक वाज़ेह मौक़िफ़ आया और पाकिस्तान मजबूत है अल्लाह के फजल से। आप ऐसी मायूसी वाली बातें ना करें। इसलिए साहब ये फरमाइएगा सर, इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम इस किस्म की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और फिर हम खड़े भी हो सकते हैं स्टेटमेंट पे? सवाल सर देखें, इकोनॉमिकली बिटवीन यू एंड मी हम स्ट्रांग नहीं है। वो इसलिए कि ना तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, 2013 में हमारी 25 बिलियन एक्सपोर्ट गई थी, 7 साल के बाद भी हम वहीं खड़े। 25 तक पहुंचे हैं वैसे? 25 तक हम अभी तक नहीं पहुंचे, 7 साल पहले पहुंचे थे और 7 साल से नहीं पहुंचे। जो सदाकत साहब बात कर रहे हैं ना, वो बात इनकी बड़ी सही है, मगर द प्रॉब्लम इज के द रियल इकोनॉमिक सिचुएशन is given by IMF and by World Bank. Where do you stand? हम जो मर्जी आए कहते रहे, मैं सदाकत साहब के साथ एग्री भी कर जाऊं, मगर इट डजंट मैटर। एक हमारी ट्रांच रुक गई है IMF में, सबकी इस वक्त बुरी हालत है, एक ट्रांच रुक गई है। IMF भी बेसिकली FATF की तरह प्रेशर डाला, ऐसी बात है। देखें, जब एक ट्रांच से आपका पूरा मुल्क हिला हुआ है कि जी उसकी ये ट्रांस रिलीज नहीं होगी तो पाकिस्तान इज इन इकोनॉमिकली इन ट्रबल, तो इससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन का पता चलता है और हम इस पोजीशन में नहीं हैं। और ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि वी विल स्टे विद IMF, वी विल नॉट लीव IMF। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि वी कांट अफोर्ड टू लीव IMF। ठीक हो, वी कांट। अब एक सवाल आपसे और उसके बाद मैंने ब्रेक लेनी है। जवाब से पहले सवाल सिंपल ये है कि क्या ये जो स्टांस है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि एब्सोल्युटली नॉट, इसको हम सस्टेन कर सकेंगे या नहीं? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इसलिए ये फरमाइएगा कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट है हम इसको सस्टेन कर सकेंगे, और अगर हम कर सकेंगे तो कितनी देर तक कर सकेंगे? इकोनॉमी आपके सामने है, कल बजट भी पास होना है और आपने जितना जोर लगाना था लगा लिया है, गवर्नमेंट कल बजट पास करवा लेगी। इस सारी सूरत हाल में सर हम कितनी देर सस्टेन कर सकते हैं? देखें सर, एक तो दिस हैज नथिंग टू डू विद बजट। बजट देखें हर साल पास होना जरूरी है रिगार्डलेस। अगर पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी, तनख्वाहें कैसे देंगे आप? तो बजट का पास होने से मतलब सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। कल कहीं आप चारपाई लेके तो नहीं आ जाएंगे वहां पे? नहीं, ये तो मैं तो खुद सरप्राइज था। मैंने आज स्पीकर से बात भी की कि भाई ये चारपाई कैसे आ गई अंदर? चारपाई की मतलब ये देयर हैज टू बी गार्ड्स होते हैं, खड़े होते हैं हर दरवाजे पे, वो मेंबर के अलावा किसी को तो अंदर जाते नहीं। ऐसा ना हो कि कल कौमी असेंबली में आप चारपाई लेके आ जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी नौबत आएगी, आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। वेरी बिग डिस्ग्रेस कि इस टाइप की चीजें जो हुआ कौमी असेंबली में, हमारा दुनिया में मजाक उड़ा उसके ऊपर। ठीक हो, तो मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। बाकी एब्सोल्युटली नॉट को कितनी देर सस्टेन कर सकते? एब्सोल्युटली नॉट देखें, कभी इस तरह रैंडमली स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए मेरे व्यू में। मैं अपने अभी भाई को भी, सदाक भाई को भी यही कह रहा था कि यू शुड से व्हाटएवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आई विल डू। ठीक हो, बजाय ये कहने के एकदम से और कल खुदा ना खास्ता, और हम जवाब किसको दे रहे हैं? एक एंकर को दे रहे हैं। नहीं, ये तो अमेरिकन को दे रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट जिसको भी जवाब दे रहे हो आप, जिसको भी कोई अगर आप तर्जुमान उनका आया आपके पास या कोई सफारतकार आया आपसे बात कर रहा है, आप कहने नहीं एब्सोल्युटली। देखिए, मैं तो हमेशा यही कहूंगा, व्हाटएवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आई विल डू, आई विल ऑलवेज। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है इसमें सर, ये तो अब आपको इवैल्यूएट करना है ना। दिस इज व्हाई यू हैव योर टीम टू इवैल्यूएट
کہ از دس ان انٹرسٹ آف پاکستان اور اٹ ول گو اگینسٹ پاکستان. تو یہ تو آپ ویسے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب امریکہ آیا تھا تو ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اب امریکہ واپس جا رہا ہے تو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کیا سر دیکھیں ان کو حرج کیا ہے بٹوین یو اینڈ می, آپ نہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے پلینز نے لینڈ کرنا ہے آپ کے یہاں, آپ کیسے روکیں گے ان کو؟ ابھی وہ اینٹونوف لینڈ کیا تھا, ان کا اکوپمنٹ لے کے آیا, ریفیول کیا, لیفٹ. تو یہ تو دیکھیں if you have diplomatic and bilateral relation with any country and you call him your friend, تو یہ تو آٹومیٹک ہے سر, it's something that it is there. اور اگر یہ لوجسٹکس ہے, اگر یہ صرف موومنٹ کے لیے ہے, اگر یہ صرف ایویکویشن کے لیے ہے, تو وہ تو ویسے ہی they will come and they will ask your assistance, and being their ally and being their old friend, تو obviously you will support. یہ تو مطلب ایک نیچرل سی چیز ہے, اتنی بڑی چیز نہیں ہے. it all depends. آپ کو ایویلویٹ کرنا چاہیے, آپ کو سوچنا چاہیے, is it in the interest? If it is in the interest, میں کہتا ہوں کہ nobody will. اچھا ویسے ایک چھوٹا سوال اور بھی ہے کہ مثلا اب کیونکہ ایویکویٹ کر رہے ہیں نا جی وہاں سے افغانستان سے, تو اب ان کے پاس جہاز ہے, اس کے اندر وہ اپنی چیزیں لاد رہے ہیں اور وہاں سے فلائی کر رہے ہیں, تو پاکستان میں اڈوں کی ضرورت کیا ہے ان کو؟ نہیں دیکھیں, اب اٹ آل ڈیپینڈز کہ یہاں ریفیولنگ سٹاپ کر رہے ہیں, یہاں لوجسٹکس ان کو چاہیے, وہاں اکوپمنٹ لا کے یہاں ریفیولنگ کی تو ضرورت نہیں نا. افغانستان کے اندر جب ان کی فیولنگ کی کیپیسٹی ہے اور بالکل پاکستان ساتھ ہے, یا تو آپ نے فوج لے کے آنی ہو پھر تو ٹھیک ہے, پھر آپ کو ضرورت پڑے گی. آپ افغانستان سے فلائی کریں گے, آپ یو اے دبئی چلے جائیں گے, وہاں سے آگے نکل جائیں گے, آپ سعودی عربیہ چلے جائیں گے, وہاں سے آگے نکل جائیں گے, وہاں سے آپ انڈیا جا سکتے ہیں, وہاں سے آگے نکل جائیں گے, آپ ٹرکی چلے جائیں گے, وہاں سے آگے ویسے پاکستان اس میں کسی جگہ پہ فٹن نہیں ہوتا ویسے. اب وہ تو اٹ ڈیپینڈز نا, واٹ آر دا ریکوائرمنٹس, ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا نیڈز ہیں, اب یہ تو آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے. اچھا ویسے عباس صاحب آپ نے ایویلویٹ کیا ہے کہ ویسے ان کو کیا ضرورت پڑ سکتی ہے, اور کیا پاکستان سے امریکہ نے ابھی تک کوئی رابطہ کیا اس معاملے میں؟ اچھا جی صاحب, جو آپ نے کہا کہ چونکہ وہ پاکستان کے ذریعے آئے تھے اور پاکستان کے ذریعے واپس جانے میں کیا حرج ہے, تو بڑا فرق ہے. جب وہ آئے تھے ہم جنگ کا حصہ بن گئے تھے. آج کی ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے وہ حکومت کی نہیں بلکہ پوری ریاست کی پالیسی, اور جب ہم کہتے ہیں ہم ایک پیج میں, تو اس کا ایک فرق ہے. ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم تمام سیکیورٹی معاملات پہلے ڈسکس کر کے پھر اس پہ بیان دیتے ہیں, ایسے کسی اینکر کو بیان نہیں چلا گیا. ٹھیک ہو گیا, اور آپ نے سوچ سمجھ کے فرق کیا ہے, فرق یہ ہے, اور ڈیلیبریشن کے بعد آپ نے پاکستان کا یہ بیان ہے کہ ہم افغانستان میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, امن, ہم پارٹنر ہیں امن کے. اگر کسی نے کوئی ڈرون حملہ کرنا ہے, کسی نے کوئی آپریشن کرنا ہے, تو وہ پاکستان اس میں حصے دار نہیں ہے. بڑی واضح فرق ہے کہ پاکستان امن میں تو شریک ہو سکتا ہے, لیکن اگر کسی نے جنگ لڑنی ہے تو وہ ہماری لیڈرشپ امن کے لیے ایویکویشن بھی ضروری ہے نا سر, امن ہی ہو رہا ہے نا وہاں پہ. دیکھیں اس میں جو آپ بہت ساری ایسی باتیں جو میں یہاں اس کیپیسٹی میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن اس کے علاوہ جو افغانستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اور جو طالبان اور وہاں افغان گورنمنٹ کے معاملات ہیں, اس میں پاکستان کبھی بھی فریق نہیں بننا چاہتا. پاکستان کے اوپر پریشر ہے سر, پاکستان کے اوپر بالکل سفارتی پریشر ہے کہ پاکستان جس طرح پہلے پاکستان لیتا رہا اور پاکستان کی لیڈرشپ لیٹتی رہی, اسی طرح لیٹ جائے اور جو وہ کرنا چاہیں. لیکن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ کا یہاں جو ایگزٹ ہوتا ہے وہ افغانستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے, تو اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی. پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہماری فینس ہے جو 90% مکمل ہو چکی ہے وہ مکمل ہوگی. ہم افغانستان کے امن کے شریک ہیں, ہم وہاں جنگ میں کسی ایک گروپ کے ساتھ ہم الائن نہیں ہو سکتے جس طرح ماضی میں ہم ہوتے رہے. ٹھیک ہو گئے. میرے ساتھ دیکھیں بڑا ویسے کلیئر ہے گورنمنٹ اس معاملے میں. اب جہاں تک میری انفارمیشن ہے یا کچھ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اڈے اس لیے پاکستان کے اندر چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی پریزنس ہو کہ ان کیس آف افغانستان میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, طالبان دوبارہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں, وہاں پہ جنگ ہو جاتی ہے, تو شاید ان کو وہاں سے یہاں سے ہٹ کرنا ان کے لیے آسان ہوگا. تو اس کے لیے پاکستان بالکل راضی نہیں, بالکل تیار نہیں. یار چوہدری صاحب میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. 20 سال وہاں بیٹھے رہے ہیں تب تو وہاں کنٹرول کر نہیں سکے, تو یہاں اڈے لے کے کنٹرول کیسے کر لیں گے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مگر میں یہ ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں IMF کے پاس یہ انہوں نے نہیں جانا تھا, لیٹ کر کے ان کی شرائط پہ چلے گئے, اپنی شرائط پہ ان کے پاس نہیں گئے, یہ ان کا حالت ہے. مگر میں یہ آج بھی عرض کرنے کے لیے جسارت کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک یہ پرائم منسٹر صاحب ہیں
इनको हर गुफ्तगू किसी के साथ करते हुए भी मेरा ख्याल लाने वालों को लिख के कोई चीज देनी चाहिए कि वही बोले वो तो जो लिख के दे। कह रहे हैं कि डेलिब्रेशन हुई है, प्रॉपर उस पे सोच समझ के बयान दिया गया। अच्छा, किससे इन्होंने मुशावरत वजीर किया? आजम ने दौरा किया, वजीर आजम ने सिक्योरिटी हेड से अगर मुनासिब समझे। चले कोई बात नहीं, मैं कोई आपको चैलेंज नहीं कर रहा। वजीर आजम ने दौरा किया, उस पर पहले डिस्कशन हुई और जो सिक्योरिटी के इदारों से ब्रीफिंग हुई उसके बाद पॉलिसी स्टेटमेंट आया। आप अपनी बात करें। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि एक तो जब इनको पढ़ा के भेजते हैं ना तो वो जो पढ़ा के भेजते हैं तो उदो कम से कम ये सवाल जवाब उनसे कर लिया करें कि इसके आगे सवाल आएगा तो फिर हमने क्या करना है। ओ भाई साहब, इसलिए जवाब दिया ना जी। हाँ, मुझे पता था आप क्या करेंगे, क्या कहें। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो मंडी वाला साहब भी शरारत करते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने खुद खबरें नहीं थी। अच्छा, वजीर आजम का दौरा करने मैं अब भी ये कहूँगा, देखें मंडी वाला साहब की खिदमत में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसी में है कि हम अड्डे ना दें। ठीक हो, और अगर वजह सपोर्ट करें गवर्नमेंट। सर मेरी अर्ज तो सुन तो कर रहे हैं, हम कैसे पीपल्स पार्टी कर रहे हैं भाई, 22 करोड़ आवाम कर रही है। हम तो आपको ये कह रहे, आप बयान दें फिर बड़ी बात तो प्राइम मिनिस्टर के हक में। साहब आपने बात कर ली, मेरी इजाजत दें। हम तो ये कह रहे हैं कि ये असेंबली में ओपन डिबेट करवाएं। ठीक है, 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में मौजूद है। इजलास बुला लिया। It should be on the agenda. एजेंडा पे नहीं है, it's not on the agenda. अच्छा, क्या कहते हैं साहब, आप बड़े आप शरारती हैं। और अब ये पार्लियामानी कमेटी है जो कौमी सलामती के, चौधरी साहब ये किसी मीटिंग हो रही है 1 जुलाई को। यार, जिस कश्मीर को देने के बाद भी कमेटी इन हाउस इन कैमरा सेशन बुलाया गया, वो पार्लियामान के जो सरबराह थी उनकी मीटिंग थी, उसमें मसरूफ आने के लिए तैयार नहीं थे। आप कितना उनको संजीदा ले रहे हैं। पार्लियामानी कमेटी जो कौमी सलामती की है उसका इजलास बुला लिया गया है, 29 मेंबर्स हैं उसके अंदर। अच्छा, चले पीपल्स पार्टी अच्छा, होगी, उसमें आपको भी बुलाया गया, आप लोगों को भी शरीक होना चाहिए, गवर्नमेंट भी, स्पीकर साहब उसके अंदर चेयरमैन है, वहां पे बैठ के आप फैसला कर लेंगे पाकिस्तान की क्या पॉलिसी। मैं फिर भी अर्ज कर दूं, अगर उसमें डिबेट होगी, पूरी कौम का एतमाद इस फैसले को होगा, उसमें एक तो कौम का एतमाद होगा और दूसरा नुकसान का कम से कम अंदेशा होगा। जिस तरह ये फैसले कर रहे हैं, इस तरह कौम पीछे ही काफी नुकसान ले चुकी है और मजीद लाशें उठाने की पोजीशन में नहीं है। आखिरी बात, आखिरी 1 सेकंड, मैं फिर ये कहूंगा कि जिस घर की कीमत से ज्यादा आप कर्जे ले चुके हों और कर्जे देने वालों को भी पता हो उसकी मालियत का, आप दोनों जिम्मेदार हैं। बस हम नहीं हैं चौधरी साहब, ना करें। हमने कुछ किया भी है, कुछ किया भी है, और बगैर करम तो जो कुछ कर गए ने वो भी आपके सामने है। मगर इसके बावजूद भी ये कहूंगा कि कर्जे जब मालियत से, घर की मालियत से बढ़ जाएं तो कर्जे देने वाले घर की कीमती अशिया पर नजर रखी होती है उन्होंने। मसूद ने जो बात की है, हमें सब इल्म है। ये कैसे अदा करते सर? 2019 में इनके लिए इतने प्रॉब्लम्स है कि अगर ये मजीद कर्जे ना लेते तो मुल्क तो डिफॉल्ट कर जाता। चौधरी साहब, हुकूमत संभालने से पहले इनको इल्म नहीं था कि कर्जे मुल्क के कितने, नहीं पता। अब आप मियां साहब इजाजत है मैं बात करूं। आप देखिए, आपने सवाल एक सोल्यूशन, हम IMF के पास गए और IMF के पास जाके लेट गए, कौन या लेट गए, हमें कहा गया। ठीक, तो मुझे बता दें, आप मानवीय साहब मईशत समझते हैं, जब आपके खसारा इतना हो कि आपके खसारे से आधे पैसे आपके पास रिजर्व में पड़े हों, तो आपने IMF पे से नहीं जाना तो खुदा न खासा मुल्क को दिवालिया कर देना। मुझे बताएं, हम अगर फैटफ में गए वो भी इनकी वजह से गए। इनकी जो आपने पिछली बात सुनाई, ये जनवरी फरवरी में मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया था कि हमसे ब्लेंडर्स हुए। मिफ्ता इस्माइल 2018 में क्या गए थे, वो तो उनकी मीटिंग जाके जून में हुई जिसमें ये ब्लैक ग्रे लिस्ट में गए। तो अब अगर पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट आती है और हमारे रिजर्व, और इनकी वजह से बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की। ये जो चैंपियन बने फिरते हैं, इन्होंने पूरे 5 साल
ایکسپورٹ کی گروتھ منفی رکھی, جہاں پاکستان پوری دنیا میں دیوالیہ ہو گیا. اور دیوالیہ کرنے میں نواز شریف کا تاریخ میں نام رہے گا کہ 5 سال جس نے ملک کی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی اور امپورٹ 30 ارب سے جا کے 60 ارب پہ چھوڑی. جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ فیکٹس ہیں, اور پاکستان وہاں پہ IMF کے بغیر گزارا کر نہیں سکتا تھا. تو یاد کریں نواز شریف کو. ویسے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, اب جو اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پرائم منسٹر صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اڈے نہیں دینے, تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ سب سپورٹ کریں گے تو آپ اچانک اڈے دے نہ دیں. اڈے جب اڈے دے دیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی بڑی بےزتی ہوگی. یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پہلی جمعرات کو جو میٹنگ ہے اس میں گورنمنٹ لکھ کر دے کہ جو ہماری پالیسی ہوگی وہ 100%. دیکھیں میں پیپلز پارٹی کو, نون کو بالکل قومی سلامتی کے معاملات میں ہم ان کو سیریس لے رہے ہیں اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کی جو بھی انا ہے کہ وہ اس کمیٹی میں نہیں آئے, اس کمیٹی میں نہیں, ہم بالکل اس کو پورا پاکستان کی ریاست کا مسئلہ سمجھ کے اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور بہت بڑا سٹینڈ ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی کوئی دلیر قیادت لے رہی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی رول اس میں ہے, اور بطور پارلیمنٹ کے ممبرز, بطور اپوزیشن یہ اپنا کردار مثبت ادا کریں, اور ان کو نظر آئے گا کہ یہ اندر بریک نہیں ہے. لیکن اس میں بھائی صاحب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار دلیری کے بڑے مقامات آئے. مثلا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ لیٹری پھاڑ دیا تھا پنڈی کے اندر, لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں ہوا اور جو ان کے ساتھ ہوا اس کو بھی یاد رکھیں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سلیم صاحب یہ دیکھیے ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس صورتحال میں میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو, جیسے گورنمنٹ اب آپ لوگوں کو بلوا رہی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز پہ آ جائیں, لا ریفارمز پہ آ جائیں, جوڈیشل ریفارمز پہ آ جائیں, تو میرا خیال ہے قومی سلامتی ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر بھی آپ بیٹھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک بار بیٹھ کے سیٹل کیوں نہیں کر لیتے تاکہ پاکستان آگے بڑھے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے کور ایشوز ہیں اس پہ کوئی پارٹی گورنمنٹ کو اپوز نہیں کرتی بیٹھنے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا ان کو طریقہ کار چینج کرنا پڑے گا. دے شوڈ انوائٹ دی اپوزیشن. آج بھی پاور اوان صاحب نے کہا. ہاں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں کہنا از سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ ان کے پاس جائیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان سے بات کریں. جب مجھے یاد ہے جب میں PMLN کی گورنمنٹ ہوتی تھی, PTI اور ہم اکٹھے ہوتے تھے اپوزیشن میں, ہر چیز ہر بل پہ ہماری PMLN سے بات چیت ہوتی تھی, وہ ہمارے پاس آتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ انیشیٹو لے اور بات کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں کوئی چیز ہے تو PMLN بھی سپورٹ کرے گی, ہم بھی سپورٹ کریں گے, اور کیوں نہیں کریں. تو ان کو ایک وفد بنا کے بھیجنا چاہیے. بالکل وفد کی بات نہیں ہے. دیکھیں اور مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی. پارلیمنٹری پالیٹکس از لائک دیٹ. آپ جو بھی گورنمنٹ میں ہوگا, ہی ہیز ٹو ٹیک دی انیشیٹو, کیپ دی اپوزیشن آن بورڈ, اور آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کبھی بلا وجہ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گی, اسپیشلی آن دی ایشوز which are in the interest of پاکستان. اب ویسے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ واقعی سیریس ہے, وہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن بیٹھے آپ کے ساتھ؟ یہی تو پرابلم ہے. دس از ویئر دی پرابلم لائز. یعنی ابھی بھی آپ کو اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ از ناٹ سیریس. وہ فار the reason of engagement کی بات کرتے ہیں, but actually they don't engage. میاں صاحب اگر اس پہ گھڑی ان کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ جی NRO مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں NRO has nothing to do with legislation. اگر کوئی legislation in the interest ہے تو آپ کریں, اگر کوئی legislation is not in the interest ہے تو آپ اس سے ڈسیگری کریں. بالکل صحیح بات. تو مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بات ہی نہ ہو. ٹھیک. میاں صاحب ویسے اگر گورنمنٹ آپ کو بلاتی ہے, ایک وقت بھیجتی ہے, اور کور ایشوز پاکستان کے جو اس وقت سیکیورٹی کے ایشو ہیں, تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ان کو وفد بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم. لیکن آپ سیریس نہیں لے رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں گورنمنٹ ہے ہی نہیں سیریس, مگر میں ان سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ جن پہ یہ تکیہ کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو قومی ایشوز کوئی ہو یا خطے کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو بنے تو اس پر اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہی اپوزیشن کو کہہ لیں گے. عالم تو ان کا یہ ہے. مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود پہلے سنجیدہ ہوں,
عقل مندی سے جو قومی ایشوز ہیں, اس خطے میں تبدیلیاں ہیں, نئے اتحادی بن رہے ہیں, اگلے 6 مہینے میں پورا خطہ چینج ہو جائے چینج ہو رہا ہے, اس کی ڈائنامکس چینج ہو جائے گی. خدا کے لیے اس کو اس طرح نہ لیں جس طرح آپ نے کنٹینر پہ چڑھ کے پچھلے 7 سال گزار دیے تھے اور 3 سال یہ گزار دیے ہیں آپ نے, اس طرح. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ پالیسی ساز جو ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اس خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, باقی ہمارے ساتھ انتقام انہوں نے لینا ہے لیتے رہیں, مگر 6 ماہ جو ہیں بڑے اہم ہیں. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں بیسیکلی آرمی چیف قومی بٹھائیں سب؟ نہیں میں میری میں اور بات کر رہا ہوں, اور کیسے میں اور بات یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, پالیسی ساز جو ہیں, میں بالکل کھلے عام یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے, ان کو فارغ کر دیں. یہ حالات خراب ہو رہے ہیں, میں نہیں کر رہا, میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس پاکستان میں رہنا ہے, اس پاکستان کو اگلے 6 ماہ بڑے اہم ہیں, اس حوالے سے ساری قوم کو مل کے کوئی ایسی پالیسی قوم کی ملک. آپ ابھی بھی سیریس ہو رہے ہیں کیونکہ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں اور سینسٹیو ہو گیا سارا پورا خطہ. یہ ہم پہ غیر سنجیدگی کا الزام لگا رہے ہیں. وزیر اعظم ہائیسٹ آفس ہے, سب سے بڑا ہمارا ایشو, ابھی بھی انہوں نے 3-4 باتوں میں کہا ان کو لانے والے اور وغیرہ وغیرہ. ہم نے انہیں انتخابی اصلاحات پہ ان کو بلایا, انہوں نے اس کا غیر سنجیدگی سے جواب دیا, جو حکومت کو اپنا پھر ون وے سٹیپ کرنا پڑا. آج بھی ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ہائیسٹ آفس سے دعوت دے رہے ہیں, چاہے وہ ہائیسٹ آفس تو بابر امان صاحب دعوت دے رہے ہیں, وزیر اعظم کے بہاف پہ کریں. الیکٹورل میری بات تو جانے دینا, الیکٹورل ریفارمز ہو, جوڈیشل ریفارمز ہو اور قومی سلامتی کے امور ہوں, یہ قوم کے مسائل ہیں, یہ کسی پارٹی کے مسائل نہیں ہے. معیشت میں ہم ان کو نہیں سر وقت بنا کے ان کے پاس بھیجے ہیں, ٹویٹ سے نہیں آئیں گے, یہ وہ دعوت دی ہے, باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے ان کے پاس. پریس کانفرنس سے بھی نہیں آئے گا, چلیں نا, ہو گیا ان کو ہم جا کے. لیکن ان کا رویہ کیا ہے, یہ کتابیں مارتے ہیں, یہ گالیاں دیتے ہیں اور یہ پھر آگے سے مذاق اڑاتی ہیں, یہ مذاق اڑاتے ہیں. ان کو جب ہم نے کہا اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں صاحب نے کہا کہ ہم مساق معیشت کرتے ہیں, تو شام کو مریم نے کہہ دیا یہ مساق معیشت نہیں مذاق معیشت ہے. تو ہم ان کو بار بار ہم کہتے ہیں ان کو بلاتے ہیں. مریم صاحبہ تو ممبر بھی نہیں ہے قومی اسمبلی کے لیے ہم تیار ہیں, میں بھی صداقت صاحب کو آفر دے رہا ہوں آپ کے شو پہ. ان کو پتہ نہیں ہے کہ وزیر خزانہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, آج بھی آج حکومت کی طرف سے دعوت ہے کہ جو ہمارا کور ایشو ہے, جھگڑے کی وجہ ہے, وہ ہے الیکشن میں دھاندلی. اس کو پرائم منسٹر صاحب بیٹھیں گے اس میں, یہ تو ابھی باتیں طے ہو جائیں گی. اگر پرائم منسٹر کو بیٹھنا کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.